बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की महफिल बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आसिफ के साथ बैठी हुई हूँ जो कि मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड हैं, और इनकी मुलाकात अर्ली अय्याम में अब्बू के साथ वासिफ अली वासी रहमतुल्लाह अलैह के साथ काफ़ी ज़्यादा रही। और जब से हमारी शादी हुई है बहुत कुछ शेयर करते रहे अब्बू के बारे में, लेकिन कभी इस तरह से रिकॉर्ड में नहीं आ सका। तो मैं चाहती थी कि ये चीज़ बातें जो इनके पास है अब्बू के बारे में, जो कुछ ये जानते हैं, जिस तरह का इनका एक्सपोज़र था उस टाइम पे, तो ये कुछ शेयर करें उस हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आसिफ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी मुलाकात अब्बू से कब और कैसे हुई? जी 1983 में हम गांव से तशरीफ लाए लाहौर में। तो भाईजान पहले जो मेरे भाईजान मोहम्मद इकबाल साहब हैं वो तशरीफ फरमा थे यहाँ पे, लाहौर में स्टडी कर रहे थे। तो हमें वो गांव से उठा के लेके आए। तो अब वो हम अवाइल उम्री में थे, 7 8 9 साल 10 साल उम्र थी। तो आगे दाखिल करवा दिए यहाँ पे स्कूल में। तो अब उनको किसी ने एक हमारे डॉक्टर जफर साहब उन्होंने रेफर किया। एक बहुत सूफी बुजुर्ग हैं वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी महफिल से हम फैज़ हासिल करते हैं। तो आप तशरीफ लाए वहाँ पे। तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उन्होंने उनकी मुलाकात बड़े भाईजान की हुई काशिफ साहब से, जो आपके भाई हैं। तो अब उस वक्त उन्होंने फील ये किया कि उनकी एज मेरी एज के बराबर है। तो अब्बू ने वो जो भाईजान थे मेरे, उन्होंने ये इजाज़त तलब की मोहतरम वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से कि जी हजूर आप अगर हुक्म करें। तो मेरा भाई है आसिफ जो कि काशिफ साहब की एज का है, तो मैं उसको अगर ले आऊं तो चलो इनकी कंपनी रहेगी। तो उनको कहा बिस्मिल्लाह आप उनको लेके आए। बस फिर वहां से स्टार्ट होता है हमारा जी। तो जब मैं काशिफ साहब से मिला हूँ तो फिर हम एक जिस तरह दोस्ती तो दूर की बात, जस्ट लाइक भाइयों की तरह फिर हमारी एक जिंदगी शुरू होती है वहां से। लेकिन इकबाल भाई पढ़ाया भी तो करते हैं ना? वो फिर अब्बू ने असल में हुक्म किया जी कि ये जो आप इधर आते हैं तो इनको आप पढ़ाएं ना, अपना थोड़ा सा इनको पता चले कि। तो उन्होंने कहा जी हुक्म हजूर आप जैसे हुक्म करते हैं। मैं काशिफ और आसिफ दोनों को। तो फिर उन्होंने असल में फिर हमें तालीम और तदरीस का अमल शुरू किया, हमें काफी गाइडलाइन दी। दफा जैसे हमारे घर में भी भाईजान, हम ये सुनते थे इकबाल भाई आए हुए हैं पढ़ाने के जी लिए। वो फिर अब्बू ने कहा जी कि पैसे, उन्होंने फिर एक दफा की बात है कि अब्बू ने कहा जी कि हाँ इकबाल कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने कहा जी आपका हुक्म है, यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। बस मेरे लिए ये बड़े नसीब की बात है कि आपने हुक्म किया और मैं आपकी तरफ जो है ना काशिफ साहब के लिए आता हूँ। तो साथ आसिफ भी। तो फिर वो तो एक बहाना बना के वो जो कहाँ की वो ट्यूशन, कहाँ की पढ़ाई। तो हमारा एक सफर शुरू होता है काशिफ साहब और मेरा जो है। तो मुझे ये फील हुआ, मुझे उस एज में जब मैं 13 14 ईयर्स एज होगी उस वक्त मेरा ख्याल है। तो मुझे फील हुआ कि अब्बू की वो चूंकि उस वक्त के बहुत ज्यादा अपनी हैसियत में वो जानते थे चीजों को। उन्हें पता था कि आपका चेहरा क्या कहता है। आपकी उनको वाइब्स ये गई कि जैसे उन्होंने ये फील किया कि ये जो आसिफ है ये काशिफ के लिए बहुत ज्यादा के एक मौजू एक कंपनी है, जिसको उन्होंने फिर मेहरबानी की और उन्होंने इजाजत दे दी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि कभी वो राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ कि उनके जाने तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो। तो हाँ जी, इस बीच आपने अब्बू की महफिलें भी अटेंड की हैं? जी हमने क्या किया कि हमने इकबाल भाई से ये रिक्वेस्ट की, मैंने काशिफ साहब ने, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को घर में आते देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे बड़े नाम थे, जिसमें बानो कुसिया साहबा थी, इशफाक अहमद साहब थे, हनीफ रामे साहब थे, शाहीना हनीफ रामे थी, और बहुत से नाम से डॉक्टर सजाद अनवर साहब थे, और मखदूम मोहम्मद हुसैन साहब थे। डॉक्टर मखदूम मोहम्मद हुसैन और डॉक्टर खुशी मोहम्मद साहब, ये सारे लोग वो उस दौर में, और डॉक्टर चुगताई साहब थे।
تو یہ جب آتے تھے، اور خواجہ اسلم صاحب تھے، یہ مین، یہ ایسے نام تھے جو ہمیں ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے آتے تھے. تو جب وہ آتے، اور انکل شیر علی تھے، انہوں نے ٹیپ ریکارڈر اٹھایا ہونا تھا کیونکہ وہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ وہ جب ایسی ہی سچویشن ہوئی تو ہم نے دیکھنا کہ اتنے لوگ ابو کے ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک سادہ سی چیئر پہ ابو بیٹھے ہیں، تشریف فرمایا، اور ان کا چہرہ نیچے ہے، اور سارے لوگ بڑے ادب سے آ کے جو دروازہ کھلتا ہے ڈرائنگ روم کا، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. نیچے کارپیٹ ہے اور بڑا ہال ہے جس میں گلشن راوی 22 فردوس کالونی کا گھر ہے، تو اس میں سارے وہ کیو بنا کے، قطاریں بنا کے بیٹھے ہیں. اب خاموشی کا عالم ہے، تو ہم نے بڑا یہ آبزرو کیا کہ یہ ہوتا کیا اندر، محفل کیا ہوتی ہے. ہم نے اقبال بھائی سے ریکویسٹ کی کہ جی، چونکہ وہ حاضر ہوتے تھے ان کے پاس، اندر محفل میں جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو. ہم نے انہیں کہا جی کہ ہمیں بھی کسی دن محفل بتائیں کہ ابو کیا وہاں پہ ان کا کیسے وہ اپنا ذکر خیر وہ کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی. وہ جب ہم اندر، میں اور کاشف صاحب گئے، تو ہمیں سب سے پچھلی رو میں جو ہے نا محترم اقبال بھائی نے بٹھا دیا جی کہ تاکہ آپ وہاں پتہ ہی نہ چلے. تو ابو کی ایک عادت یہ تھی کہ ابو جب حضرت واصف صاحب جب وہ تشریف رکھتے تھے تو وہ اپنے ایک اس عمل میں ہوتے تھے جہاں پہ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے محفل کا آغاز ہونا تو ان کی ایک یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی نظر اٹھانی، اور پھر ایک آنکھ سے نا انہوں نے سب کو دیکھنا جیسے کہ یہ سارے لوگ حاضر ہیں. کون کون. تو اب وہ جیسے جیسے وہ دیکھتے گئے تو وہاں پہ بے شمار ماشاءاللہ وہ ہال بھرا ہوا تھا، بڑے نامی گرامی رہتے ہیں لوگوں کی. وہ جب ہم اندر، میں اور کاشف صاحب گئے، تو ہمیں سب سے پچھلی رو میں جو ہے نا محترم اقبال بھائی نے بٹھا دیا جی کہ تاکہ آپ وہاں پتہ ہی نہ چلے. تو ابو کی ایک عادت یہ تھی کہ ابو جب حضرت واصف صاحب جب وہ تشریف رکھتے تھے تو وہ اپنے ایک اس عمل میں ہوتے تھے جہاں پہ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے محفل کا آغاز ہونا تو ان کی ایک یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی نظر اٹھانی، اور پھر ایک آنکھ سے نا انہوں نے سب کو دیکھنا جیسے کہ یہ سارے لوگ حاضر ہیں. کون کون. تو اب وہ جیسے جیسے وہ دیکھتے گئے تو وہاں پہ بے شمار ماشاءاللہ وہ ہال بھرا ہوا تھا، بڑے نامی گرامی لوگ بیٹھے تھے ہمارے آگے. ہماری عمر کیا تھی، 14-15 سال عمر تھی دونوں کی، میری اور کاشف صاحب. تو جیسے ہم پہ نظر پڑتی ہے تو ابو فرماتے ہیں کہ کاشی، آصف. اور مجھے انہوں نے پورے ہال میں جب یہ آواز لگائی تو ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. تو کہتے ہیں کہ چلو نکل جاؤ ہال سے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے اس محفل میں، چلو نکل جاؤ. تو انہوں نے اجازت نہیں دی. پھر ہم دوڑے باہر. تو وہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ انہوں نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی. انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو. پھر آپ کیا کرتے تھے جب آپ محفل؟ پھر ہم نکل جاتے تھے باہر. میں نے اور کاشف صاحب نے ہم نے باہر گپے مارنی. باہر ہمارے 5-7 دوست ہوتے تھے. ہم نے جب تک محفل رہنی، پھر باہر ہم نے آ کے دیکھنا کہ بے شمار گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، ماشاءاللہ ہر طرح کے لوگ ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس عمر میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ حضرت واصف صاحب کی محفل میں وہ جو اس وقت کے ہالی کوالیفائڈ لوگ ہوتے تھے، جو ایجوکیٹڈ تھے، جو انجینئرز لائن میں تھے، ڈاکٹرز تھے یا اور بھی تھے، ماشاءاللہ وہ سب وہ لوگ تھے. کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی اس ٹائم، اور گاڑیوں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ اس میں جسٹس حضرات ہوتے تھے، اس میں بیوروکریٹ ہوتے تھے بڑے نامی گرامی. اور اس میں سب سے زیادہ ہم نے جو دیکھا وہ نصر اللہ درشت صاحب کو دیکھا. اور وہ وزیر قانون تھے اس وقت، اور ان کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا، ڈرائیور باہر کھڑے ہوتے تھے. تو وہ میرا حال 5-6 ہفتے میں 6 دن میں نے ان کو ہمیشہ آپ کی ابو کی محفل میں دیکھا اور بڑا فیض حاصل کرتے دیکھا. تو یہ اس طرح سے ہم ماشاءاللہ ان کو دیکھتے تھے. ہم جب تک محفل ہوتی ہم باہر انجوائے کرتے، دروازے کے باہر کھڑے رہتے. جیسے محفل برخاست ہوتی پھر سب چلے جاتے، پھر ہم بھی اپنے وہ گھروں کو چلے جاتے جب اسے اجازت لیتے اور چلے جاتے.
کیونکہ کبھی ہم نے آپ کو اپنے گھر کی سائٹ پہ، کیونکہ اس سائٹ پہ تو کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گھر کی سے مطلب جو آفس کی پرے لوگ ہوتے تھے وہ وہیں رہتے تھے، ادھر گھر میں تو کوئی بھی نہیں آتا. تو یہ جو پھر شادی کا جو معاملہ تھا ماشاءاللہ سے، یہ کس طرح سے انہوں نے کبھی آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ بھئی آپ کی شادی ادھر ہونی تھی؟ یہ ہنٹ کی بات نہیں ہے کسیا، یہ ایسا ہوا کہ یہ بیسیکلی ابو کی نگرانی میں نے 5 سال ان کی خدمت میں رہا، اور کبھی میرے ذہن و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں کبھی زندگی کے کسی ایسے سٹیج پہ کوئی ایسی سچویشن بنے گی کہ جہاں پہ یہ ہوگا. وہ ہوا کیا تھا کہ جب چلتے چلتے بڑے بھائی جان جو اقبال بھائی، محترم اقبال بھائی، انہوں نے سوچا کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہ وہاں سے ہجرت کرنے لگے آسٹریلیا کے لیے. تو انہوں نے 89 کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، سپٹمبر 89 کی بات ہے. تو ایک دن پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یار کہ میں نے حضرت واصف صاحب سے اجازت لینی ہے، دعا کروانی ہے کہ میں حضور جا رہا ہوں، تو آپ ذرا دعا فرمائیں. گو کہ ابو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصل میں کسی کو بھی ملک چھوڑنے کے لیے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپ کا وطن آپ کی ماں ہے اور آپ اسی میں زندہ سلامت رہیں، یہی آپ کی جو ہے نا خوش قسمتی ہے کہ آپ ماں باپ کے پاس رہیں، اگر وہ سلامت ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور سب چیزیں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ جو وہاں کا رب ہے یہاں پہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو رزق عطا فرمائے گا. تو ان کا ایک یہ تھا، تو فرمان بھی تھا. تو انہوں نے پھر اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس دن بھائی جان کی فلائٹ تھی شام میں، دوپہر کے ٹائم بھائی جان اجازت لے کے ابو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جی کہ میں حضور آنا چاہتا ہوں. تو اور یہ وہ پہلی ملاقات تھی، یعنی تنہائی کی وہ پہلی ملاقات تھی جس میں وہ جو ابو کا دفتر تھا تو وہاں پہ آپ تشریف فرما تھے. وہ اسی دوپہر کا ٹائم تھا، تو دوپہر کو یوزلی وہ سوتے ہوتے ہیں. تو انہوں نے انتظار کیا، چونکہ اقبال بھی نے ریکویسٹ کی تھی کہ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں دعا کے لیے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. میں، بھائی جان اور ابو، ہم صرف 3 لوگ اس محفل میں تھے، ان کے دفتر میں بیٹھے تھے. تو ابو کچھ دیر خاموش رہے. تو انہوں نے جیسے ان کی عادت تھی کہ وہ سار نیچے کر کے آنکھیں باندھ کر کے بیٹھے ہوتے تھے چیئر کے اوپر، تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا نظر اٹھائی اور فرمایا کہ آؤ اقبال کیسے آنا ہوا. اب میں ساتھ بیٹھا ہوں تو محترم اقبال بھائی انہیں عرض کرتے ہیں جی کہ حضور میں پاکستان سے جا رہا ہوں، میں آسٹریلیا جا رہا ہوں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے فیوچر کے لیے، تو آپ سے اجازت طلب کر لینا. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کہانی میری کہانی ہے. جیسے میں نے ہجرت کی، اپنے گھر سے آیا گاؤں سے، میں نے اپنے بہن بھائی بلائے، اسی طرح آپ کیا ہے. تو آپ ایک اچھے عمل کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں کر آپ وہاں پہ بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا. بسم اللہ آپ جاؤ. تو جب بات ختم ہوئی تو بھائی جان نے یہ کہا کہ حضور میرے لیے ایک مشکل ہے، پریشانی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ حکم کرو. تو کہتے ہیں یہ چھوٹا بھائی ہے آصف، یہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا ہے یہاں پہ، تو یہ مجھے بڑا عزیز ہے. اور یہ بھائی جان کی شفقت تھی اقبال بھائی کی کہ انہوں نے بڑا اس طرح اپنے بچوں کی طرح مجھے وہاں پہ دیکھا، ان کو بتایا. اب ہمارے رشتے کی بات چلی اور پھر اس میں اماں جی نے اجازت دی، اور پھر مخدوم محمد حسین صاحب تھے، انہوں نے اس میں اجازت دی. اور پھر چونکہ ابو ایک ہمارا ابو کہہ چکے ہوئے تھے نا، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کا حکم ہو چکا تھا. تو جو بھی ہوا یہ میرا خیال ہے ان کے حکم کے مطابق ہوا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے نا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ میری یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل ہوئی. اور الحمدللہ اس میں مجھے یہ بڑا فخر سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ میں شاید یہ خوش قسمت انسان ہوں کہ جس کی زندگی میں میرے ماں باپ کے بعد اگر کوئی ایسی ہستی آئی تو وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے کچھ سیکھا، ان کی محفل میں رہا، اور یہ اس کا کرم ہے بس. اور آج میں اتنی
اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ابو کے ساتھ آپ گاڑی میں بھی ٹریول کیا کرتے تھے، آپ بھی بھائی جان بھی، تو ایک دفعہ جو آپ نے مجھے قصہ سنایا تھا کہ آپ جب الحمرا ابو آپ کو لے کے گئے تھے، وہ کیا واقعہ تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ بھی۔ وہ یہ تھا کہ میں کاشف صاحب ہم پیچھے بیٹھے تھے گاڑی میں، تو ٹویوٹا مزدا تھی ابو کے پاس اس وقت، مزدا 323 تھی، وہ براؤن کلر کی گاڑی تھی، تو یہ بڑے ارلی ایام کی بات ہے، تو ابو ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان تھے، ڈاکٹر آصف صاحب تھے یا کوئی، وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ابو کے پاس بہت زیادہ یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ ابو کو بیوروکریٹ اور یہ ججز، یہ بڑے دعوت نامے بھیجتے تھے والنٹیرلی کہ آپ محترم واصف صاحب تشریف لائیں، کوئی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو یہ جسٹ ان کو انوائٹ کیا کرتے تھے، تو ابو نے خود نہیں جانا ہوتا تھا، وہ اس طرح۔ تو ہمیں یہ تاثر ملا کہ آج ہم نکل رہے ہیں، تو ہم مال روڈ پہ گئے، مال روڈ سے سیدھا ہم داتا دربار گئے ہیں، تو ابو نے کہا کہ چلو اندر چلو۔ اب ہم اندر کھڑے ہیں تو داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہم باہر ابو حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے بوسہ دیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، دعا کیا اور ہم بھی ایسے ہی دعا کر رہے ہیں پیچھے۔ دعا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نمک کی ایک چھوٹی سی ایک وہ برتن پڑا ہے جس میں باؤل پڑا ہے جس میں نمک پڑا ہے۔ اب وہ ابو فرماتے ہیں کہ بیٹا جب بھی ادھر آؤ یا آپ لوگ آؤ تو دعا کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک کھایا کرو۔ ہم نے ایک ایک چونڈی وہاں سے بھری اور اسی پاؤں ہم نے واپس مڑے اور گاڑی میں بیٹھے۔ اب وہاں سے گاڑی نکلتی ہے واپس مار روڈ پہ آتی ہے، مار روڈ سے ہم نے، مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہاں پہ پہلی دفعہ زندگی میں نے پینوراما شاپنگ سینٹر کے اپوزٹ ایک ٹی سٹال تھا، ٹی شاپ تھی، وہاں پہ میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ یہ جو بیگز ٹی کے ساتھ چائے ٹیک اوے جائے، تو میں بڑا خوش تھا کہ بڑی، آج تو میں کاشف صاحب کو کہہ رہا تھا یار آج تو موج ہوگی۔ تو ہم چائے لے کے وہاں سے نکلتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ چلو لارنس گارڈن نا، اس کو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں جو ڈرائیو کر رہے تھے، ہم وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے نکلتے اب میں اور کاشف صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی کیا بات ہے، یہ آج لگتا ہے ان دنوں میں اوپن ایئر تھیٹر بڑا سیف پلیس ہوا کرتی تھی، بڑے پلیز چلتے تھے، ڈراماز لگتے، سٹیج ڈراماز تھے، اور بڑا سیولائز قسم کا ماحول تھا، بڑی ایک رونق تھی، اور شہر لاہور ایک بڑا ایسا رونق میلہ ہوتا تھا کہ لوگ جوک در جوک، جب موسم گرمی کا موسم تھا اور چاند وہ نکلا ہوا تھا رات کے، تو ایک روشنی کا عالم تھا، اور وہاں پہ سٹیج تھیٹر ہوتے تھے۔ تو وہ ہم نے کہا، جب ابو نے یہ فرمایا کہ اس طرح، تو میں اور کاشف صاحب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، جی کیا بات ہے، آج ہم ڈرامہ دیکھیں گے، کوئی سٹیج پلے دیکھیں گے۔ اب وہ گاڑی اندر لارنس گارڈن میں اندر جاتی ہے جناب باغ میں، جب اندر انٹر ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹریز بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو اس کی جو ہے نا ڈارک، بالکل وہ پچ بلیک ہو جاتا ہے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا، درختوں کی وجہ سے سب اندھیر گھیر ہے، لیکن ہم جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ روشنی ہے، کیونکہ وہ اوپن ایئر تھیٹر ہے، وہ ہائٹ پہ ہے، تو وہاں پہ سارے جو ہے نا وہ ڈرامہ چل رہا ہے اور لوگ گاڑیاں جا رہی ہیں اس سائڈ پہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے جب جاتے ہیں تقریباً ایک لیس دین کلومیٹر، تو وہاں سے ایک روڈ جاتی ہے، لیفٹ مڑتی ہے وہاں سے، جو کہ ٹوٹلی کوائٹ ہے، وہاں پہ ایک سنسان کا عالم ہے، ایک بالکل خاموشی ہے۔ ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو رائٹ سائڈ پہ اوپن ایئر تھیٹر ہے اور ابو ہمیں ادھر ہے، تو اینی وے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کا مزار ہے، گاڑی رکتی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیا جال رہا ہوتے ہیں، دیے 2-3 جال رہے ہوتے ہیں، وہ بزرگ ہے وہاں پہ، وہ تشریف فرما ہے، ابو اترتے ہیں وہاں پہ، بالکل وہی وہاں پہ ریوائز ہوتی چیز، فرمایا کہ دعا کریں، آپ دعا فرماتے ہیں وہاں پہ، ڈاکٹر صاحب میں اور کاشف صاحب ہم باہر نکلتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اداس بھی ہیں کہ یار ہم تو بڑا لے کے آئے تھے، تو یہ کیا واقعہ ہو گیا، تو پھر وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ابو نے یہی فرمایا کہ دعا ہوئی، اور ابو نے کہا کہ آپ نمک لے اور ایک چولی، ہم نے وہ کھایا، ہم وہاں سے دعا کر کے اسی طرح واپس چلے گئے۔ تو وہ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک دنیا ہے، تو
وہ پھر اچھا لگا، چلو ہمیں اس چیز کا فیض حاصل ہوا۔ باتیں تو اتنی ڈھیر ساری ہیں، ہاں۔ اتنی ڈھیر ساری ہیں، اور آپ کے پاس تو اتنا زیادہ سٹاک ہے۔ انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلی ایک اور محفل رکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ رکھتے ہی رہیں گے، ہاں۔ کیونکہ جتنا آپ کے پاس سٹاک ہے ماشاءاللہ باتوں کا، کہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو ہم بالکل۔ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے کیسے کیا ایکسپیرینسز رہے آپ کے ابو جی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ بہت شکریہ، یہ ٹائم بڑی مشکل سے ملا، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کچھ مینیج نہیں ہو سکتا، لیکن بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی محفل کا پھر انشاءاللہ مجھے بڑا انتظار رہے گا، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ۔ اور ابو کے حوالے سے آخر میں یہ دعا ہے کہ ان کی محفل میں رہنے کے بعد یہ حاصل یہ ہوا کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں آپ سب کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، سلامت رکھے اور اپنے فضل سے نوازے۔ تھینک یو سو مچ۔